आदाब, नमस्कार। आज मैथिली अफसानों की कड़ी में आज का अफसाना है उमानाथ झा का अफसाना राज। सुनिए, राज। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी की दो सफ़ों के बीच लडोर नदी पत्थरों के टुकड़ों पर नाचती, पापलों की मीठी आवाज़ से दसों दिशाओं को भरती, जवानी के नशे से मदहोश संगम के लिए बढ़ती जा रही थी। ऊपर नंगा आसमान, चारों तरफ अपनी हरियाली से आंखों को मसरूर कर देने वाले पाइन के दरख्तों का घना जंगल, पाइन की खुशबू और नदी की मौसीकी दिल में अजीब तरह का तजस्सुस भर रही थी। तोते की तरह पाइन का पत्ता दरख्त के नीचे सूखे पत्ते की मोटी गद्दी, उस पर महल भी था, दिल खुश करने वाला। क्या लिख रहे हैं? नाजुक गले से निकली आवाज कमरे की खामोशी में बिजली की तरह चमकी। डर हो गया। पहाड़ी सोते की पाक कलकल और बर्फ की दो सतरें, आंखों में तारों की चमक। मैं कुछ देर तक चुप रहा, कुछ देर तक आंखों की पलकें नहीं झपकी, फिर हंसने लगा। बिलवास्ता और बेवास्ता अजीब तरह से उलझ गया था, जैसे लडोर नदी हकीकत में सामने खड़ी हो। ऐसी खूबसूरत नदी का ऐसा खराब नाम किसने रखा? इस तरह के बहुत से सवाल दिल में उठते, मगर मौजूदा हालात में वो नामुमकिन था, और नहीं तो बदतमीजी ज़रूर होती। इसीलिए क्या लिख रहे हैं ये सवाल दोहराया गया तो जवाब देना ज़रूरी समझ में आया। बढ़िया फूस, मैथिली पे एक मुहावरा है, बढ़िया फूस, जिसका मतलब है झूठ मूठ, बेमतलब की बातें, नामुमकिन। आप ना बढ़िया हैं और न झूठे। शुक्रिया, आपसे कौन जीते, मगर अखबार वाले को सच बोलने वाला मत समझिए। नहीं, यही कहने आई हूं, आप चाय पी लीजिए। इनको आने में देर लगेगी, कौन जाने। बैजनाथ मेरा पुराना दोस्त था। 2 साल स्कूल में और 4 साल कॉलेज में साथ ही पढ़े थे। कुछ दिन हॉस्टल में एक कमरे में भी रहे। बीए के बाद मैंने जर्नलिस्ट की जिंदगी अपना ली। बैजू बीए पास करके शादी कर लिए। मैं एमए नहीं पढ़ सका, उसने पढ़ा नहीं। एक तरफ सहूलियत, दूसरी तरफ ज़रूरतों की कमी। जंग अजीम के वक्त अमरीकी फ़ौज के लिए ग़िज़ा की फराहमी का ठेका मिलते रहने से बैजू दौलतमंद हो गए। ससुराल से जो दौलत मिली वो कई गुना हो गई। हाँ, तो ये बढ़िया की ये झूठ कैसी है? वेफर की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाती हुई कांता ने पूछा। तजस्सुस की वजह सिर्फ रस्मी नहीं थी, कांता की अदब में वाकई दिलचस्पी और मेरी अदब की कोशिशों के तई मोहब्बत। हम लोगों के अदब के चर्चे से बैजू कितनी बार आजिज आ चुके थे। ऐसे मौके पर वो अक्सर ज़रूरी काम का बहाना बनाकर बाहर चले जाते। इसलिए मैं उनके सामने आम तौर से अदबी मौजू नहीं छेड़ता था। मैंने कांता के तजस्सुस को हल कर दिया। मौजू तो बहुत पुराना है, लेकिन जर्मन के शायर हारने के मुताबिक इसकी जदीदियत की इंतहा नहीं होती है। समझ गई। फिर वही लड़का लड़की की बात। हारने के जिस नज़्म की तरफ मैंने इशारा किया था, कांता उससे वाकिफ है, ये मुझे मालूम था, लेकिन उनके लहजे में जो मजाक की बू थी, इसके लिए मैं तैयार न था। ये तो सच है कि उन्होंने मुझे ज़ाती तौर पर निशाना नहीं बनाया था। पीटीआई का काम करने के बाद मुझे जो फुर्सत होती है, कभी कभी मैं उसमें अफसाने लिखता हूँ, लेकिन अफसानों का मौजू प्यार नहीं रहता है।
اس کا یہ مطلب نہیں کہ عالمی ادب میں جو یادگار افسانے اس موضوع پر لکھے گئے ہیں ان کو میں کمتر سمجھتا ہوں۔ سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ کانتا کے مذاق میں مجھے طنز کا احساس ہوا۔ میں نے جواب دیا، اگر عالمی ادب کے اعلیٰ ادب سے جس کو آپ لڑکا لڑکی کی بات کہتی ہیں اس کو ہٹا دیں تو باقی کیا سب رہے گا؟ مشرق دیکھیے یا مغرب، ہر جگہ ایک ہی بات۔ اتنا تو میں معلوم ہوئی کہ پیار ہمیشہ لڑائی کی وجہ رہتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے سیکس کی کشش سے، آپ کا مطلب ہے سیکس کی کشش سے، اور آپ کا بات کاٹتی ہوئی کانتا نے پوچھا۔ مجھے سمجھتے دیر نہ لگی کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ معروف سائیکولوجسٹ فرائیڈ اور ینگ کی کتابوں کا مطالعہ انہوں نے کیا ہے، اس کی مجھے امید نہ تھی۔ ویسے تو سماج کے اعلیٰ طبقے کے لوگ دنیا کے معروف قدیم اور جدید ادیب، موسیقار، مصور اور فلسفی وغیرہ سے متعارف رہتے ہیں، لیکن عام طور سے ان کے صرف نام سے متعارف رہتے ہیں۔ شادی کے بعد کالج چھوڑنے پر بھی کانتا نے پڑھنا لکھنا نہیں چھوڑا تھا، لیکن پھر بھی ادبی بحث کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتی تھی، جبکہ ان کی باتوں میں زیادہ سنجیدگی نہیں ملتی تھی، اس لیے تعجب ہوا۔ دوسری بات، دوسرے دن کی تنازع سے آج کا تنازع مختلف سمجھ میں آیا۔ ان کے لہجے میں جذبات کا عنصر موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ گفتگو کے موضوع میں ان کی دلچسپی صرف علمی نہیں، ذاتی ہے۔ دلیل اس سے آگے بڑھنے کا کام تھا۔ اس لیے تصور کا سہارا لینا ضروری تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ مدد نہیں ملی۔ کانتا اور بیجو کی ازدواجی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ کبھی دونوں میں کسی تلخ بات کو لے کر کہا سنی کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ کانتا کی کسی خواہش کو پورا کرنے میں بیجو کو دیر نہیں لگتی تھی، اور کانتا جدید خیال سے واقف اور متفق ہوتے ہوئے بھی شوہر پرست پرانے خیال کو نہیں بھولتی معلوم ہوتی تھی۔ اس ازدواجی زندگی کی بیرونی سطح کبھی بھی ہلتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ تو کانتا کے آج کے تیور کا کیا مطلب؟ پیار کے تعلق سے روایتی خیالات کو توڑنے میں آج کیوں اتنی پرجوش تھی؟ دلیل کے ساتھ جذبات کی آمیزش کیوں؟ یا کیا یہ سب میرا صرف وہم تھا؟ نفسیاتی سراب شاید مجھے اتنا بھٹکا رہا تھا۔ کانتا کے زندگی کے اس راز کو کھولنے کے لیے میں اتنا بے چین ہو گیا تھا، اس کا وجود وہی تو نہ تھا۔ اس کے متعلق جتنا زیادہ سوچتا دماغ اتنا ہی الجھتا جاتا۔ یہ کہنا بے سود ہے کہ بحث میں ہار گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا دھیان بحث کے موضوع سے بہت دور چلا گیا تھا۔ اسی لیے میں کانتا کی ساری دلیلوں کو مسلسل قبول کرنے لگا۔ میں نے مان لیا کہ جسم صرف سچ ہے، روح کا کوئی وجود نہیں ہے، پیار اور ہوس کا فرق مصنوعی ہے، مرد اپنے مطلب کے لیے لفظوں کے سحر کے جال سے حقیقت کو اتنے دنوں تک چھپائے رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ گفتگو کی روانی میں کانتا کو اس کی ابتدا ذہن سے نکل گئی۔ میں جو افسانہ لکھنے لگا تھا اس کے متعلق ان کو ذرہ برابر بھی تجسس نہ رہا۔ پہلگام کے دلکش پس منظر پر جس پریم کہانی کی منظر کشی کرنے کے لیے کہیں بیٹھا تھا وہ میں بھی بھول گیا۔ میں اپنی پہیلی میں اور کانتا اپنی تقریر میں اتنی مگن تھی کہ بیجو کے موٹر کی آواز نہیں سنائی دی۔ دھیان ٹوٹا تو دیکھا
کہ بیجو ہم لوگوں کے سنجیدہ چہرے پر قہقہے لگا رہا ہے۔ لائیے میں پنچایت کر دیتا ہوں۔ بحث کا موضوع سن کر محفل کے اتفاق میں an ideal man's brain is an ideal man's brain is devil's workshop، اور اس کارخانے میں سب سے زیادہ بنائی جاتی ہیں باتیں۔ شوہر کے مذاق پر کانتا مسکرائیں، لیکن آج ان کے وجود کے معنی سمجھنے میں مجھے دشواری پیش آئی۔ یا یہ کہیں کہ آج پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ان کی اس ہنسی میں کون سا راز چھپا ہے۔ اس ہنسی میں مجھے بے عزتی اور نفرت دکھائی دی۔ میں نے سوچا کانتا کی زندگی میں کوئی کمی ہے۔ شاید بیجو لکشمی جی کی خدمت میں اتنے مشغول رہتے ہیں کہ گرہ لکشمی کے لیے جتنا چاہیے اتنا وقت نہیں دے سکتے ہیں۔ بیجو کی ذہنی سطح کانتا سے بہت نیچے ہے۔ کمی کی شاید یہی وجہ ہے۔ کانتا میگھ دودھ پڑھ کر سنانے لگتی ہوں گی تو شوہر کا جذبات سے عاری چہرہ دیکھ کر ضرور دکھ ہوتا ہوگا۔ میں نے بہت کوشش کر کے اپنے سوچ کی رسی کو توڑ دیا۔ کیسا بے وقوف ہوں میں نے دل میں کہا۔ کانتا شوہر کی دوسری پیالی چائے میں چینی ملا رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں کی مسکان میں رمبھا، مینکا، اروشی اتر رہی تھی۔ استوائی زندگی کی یہ تصویر دیکھ کر ماہر نفسیات ہونے کا میرا غرور چکنا چور ہو گیا۔ اس دن کا یہ واقعہ آج آنکھ کے سامنے ظاہر ہے۔ اگر مونچھ رہتا بھی تو اس پر تاؤ دینے کی خواہش نہ ہوتی۔ وجہ یہ جیت ایسی ہے جس میں خوشی ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ میں نے جو کہا تھا، حرص سے بچنا مشکل ہے، لیکن ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں جس میں یہ بات کہنے کی ذرہ برابر بھی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ میرے میاں بیوی دوست کی زندگی کے راستے اچانک ایسے موڑ لیں گے 1 سال قبل کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ آنے والے حادثے کا سایہ اگر پڑا بھی ہوگا تو یہ کسی کو پتہ بھی چلا نہ ہوگا۔ گزشتہ 6-7 مہینے کے واقعات کا احساس مجھے ہوا تھا۔ یہ کہنا غلط ہوگا۔ اتنا ضرور ہے کہ آگ کی چنگاری نے جو شعلے کا روپ لے لیا تھا، اس کے وجود کا غیر واضح احساس مجھے ضرور ہوا تھا۔ اخلاقاً اس علم کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے جس تنازع والے واقعے کی طرف مندرجہ بالا اشارہ کیا گیا ہے، میرے اوپر کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ اگر میں شک کو حقیقت مان کر تعلقات خراب ہونے کے امکان کی فکر نہیں کر کے کچھ کرتا تو شاید واقعے کا دوسرا روپ ہوتا، لیکن یہ بات کوئی پختہ بات نہیں تھی۔ اتنا تو پکا تھا کہ اگر میرا شک غلط ثابت ہوتا تو وہ بہت ہی عزیز شخصیت کی ہر طرح سے خوشیوں سے بھری زندگی کو برباد کرنے کا گنہگار میں ہوتا۔ اس لیے میرے غم میں احساس ندامت ذرہ برابر نہیں تھا۔ اس لیے اس کہانی کو کہنے کا مقصد نہ روح کو پاک کرنا ہے اور نہ خود کو صحیح قرار دینا ہے، اور واقعے کے لب و لعاب سے اخبار پڑھنے والے لوگ پوری طرح واقف ہوں گے۔ ذاتی زندگی کے ذاتی معاملات کی پاکیزگی کو اخبار والے کیسے برباد کر دیتے ہیں وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے یا حالات نے مجھے بھی یہ فعل اپنانے کے لیے مجبور کیا۔ اس لیے اگر ان معاملات کو آپ کفارہ سمجھتے ہیں تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ کفارہ اپنے گناہوں کا نہیں بلکہ اپنے سارے ساتھیوں کا کفارہ ہے۔ میری بغیر لکھی کہانی کو لڑکا لڑکی کی بات کہہ کر جس وقت کانتا بات کو ٹال دیتی تھی، اس وقت وہ شاید نہیں جانتی تھی کہ وہ خود اسی طرح کی بات کی ہیروئن ہو سکتی ہے۔ جن دلیلوں کے دوارا وہ میرے اوپر
جن دلیلوں کے وار وہ میرے اوپر کرتی تھی اس کی کمزوری کا کیا انہیں علم نہیں ہوا تھا؟ اگر یہ سچ ہے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ ایک ماہر اداکارہ تھی اور ان کی ساری زندگی صرف اداکاری تھی، لیکن اندر کی دہکتی آگ نے غیر معینہ مدت تک ان کو ایک آئیڈیل بیوی کی اداکاری نہیں کرنے دی۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ سماج کے آئینے کی طرح دکھانے والے اخباروں کے کالم نگار حضرات نے فراڈ طریقے سے ان واقعات کا مطالعہ، تجزیہ اور تبصرہ کیا۔ نتیجتاً جو واقعہ پہلے سے طے کیے گئے پیٹرن میں فٹ نہیں بیٹھا اس کو توڑ مروڑ کر خراب کر دیا۔ جیسے ایک قلم کار کے مطابق اس پر ٹریجڈی ڈرامے کی ایک واحد وجہ بیجنا کی نامردگی تھی۔ اس کا ثبوت دنیا قلم کار کو ضروری نہیں معلوم ہوا۔ اس کا ثبوت دینا قلم کار کو ضروری معلوم نہیں ہوا کیونکہ ثبوت تھے ہی نہیں۔ دوسرے قلم کار کو پتہ لگا کہ کانتا کا کیریکٹر شروع سے ہی خراب تھا۔ کالج میں کتنی لیلائیں کی تھیں اور ماں بننے کے ڈر سے بیجناتھ کا سہارا لیا تھا۔ اس طرح کی بہت سی کہانیاں گڑھی گئیں۔ کھٹے میٹھے باتوں کو قائدین کی دلچسپی کے مطابق کہانیاں گڑھ کے قلم کار اور ناشر نے اپنا اپنا پیٹ بھرا۔ جو لوگ کانتا کے پیر کے دھون پینے کے لائق نہیں تھے وہ بھی اس کی مثال دے کر اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرتے تھے اور اخلاق کی بات کرتے تھے۔ میں اس بھارتیہ سانسکرتک منڈل کے ساتھ چین گیا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں اس وقت بھارتیہ سانسکرتک منڈل کے ساتھ چین گیا تھا۔ ایک دن صرف تار ملا، کانتا نو مور، کانتا اب نہیں رہی۔ میں بدھ بن گیا۔ جس کے جسم میں بجلی کی سی شوخی تھی وہ بے حرکت ہو گئی۔ اس کا تصور کرنا مشکل تھا۔ تفسیر کے لیے کتنے لوگوں کو خط لکھا، کئی طرح کے جواب ملے، مگر کسی سے تشفی نہیں ہوئی۔ اتنا سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان کی موت پر اسرار تھی، لیکن قتل، خودکشی، یہ سب کیا سن رہا ہوں؟ کانتا کا سہل صاف ستھرا سلوک، ان کا باوقار چہرہ آنکھوں کے آگے بار بار آتا۔ چین کے سفر کا آخری ہفتہ کیسے گزرا یہ پتہ بھی نہیں چلا۔ ملک واپسی پر اس دردناک خبر کے بارے میں ساری باتیں پتہ لگانے کا، لیکن ابھی تک کانتا کی موت ایک پہیلی ہے۔ یقین مجھے صرف ایک بات کا ہے، وہ یہ کہ کانتا کی زندگی کے بارے میں جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان میں کم سے کم سچائی ہے۔ میں ابھی بھی یہ نہیں جانتا ہوں کہ کانتا نے خودکشی کی یا بیجو نے زہر دے دیا، دھوکے سے زہر کھا گئی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ بیجو کیوں پاگل ہو گیا، غم سے یا احساس ندامت سے۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک دو ایسے مواقع سامنے آئے تھے جب مجھے شک ہوا تھا کہ وہ دونوں آدمی آدرش میاں بیوی کی اتنی اچھی اداکاری کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں دونوں ایک دوسرے کے لیے مناسب نہیں تھے اور آدرش کو نبھانے کی خاطر اپنی شخصیت کا خون کر رہے تھے۔ ایک دن اس ناقابل برداشت غم کا اختتام ہونا تھا۔ اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ناٹک کا آخری سین اتنی جلدی آ جائے گا اس کا تصور کرنا ممکن نہیں تھا۔ کانتا کی موت کا یعنی زندگی کے راز کو فاش کرنے کے لیے میں بیٹھا، مگر مسئلہ جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ کانتا کے بارے میں جتنی قیاس آرائیاں ہوئیں ان میں بیشتر من گھڑت تھیں۔ یہ بات میں زور دے کر کہہ سکتا ہوں، وجہ ہے کہ کانتا کی خارجی زندگی کی کوئی بات مجھ سے چھپی نہ تھی۔ اس لیے جو لوگ لیڈی چیٹرلی کی مثال کی بنیاد پر کانتا اور ان کے ڈرائیور کے رومانس کی تخلیق کی ہے، ان کو جھوٹا کہنے میں مجھے ذرہ برابر بھی جھجک نہیں ہے، لیکن اس نفی والے راستے سے حقیقت کے نزدیک تو ضرور پہنچوں گا، لیکن اس کو حاصل کرنا دشوار ضرور ہے۔
کانتا اپنی زندگی سے خوش نہیں تھی، یہ کہنا آسان ہے، لیکن خوش نہ ہونے کی وجہ تلاش کرنا آسان نہیں۔ شوہر خوبصورت تعلیم یافتہ، خوشحال، ازدواجی زندگی میں غیر مرد غیر عورت کا سایہ نہ تھا، بیجنات میں پیار کی کمی نہ تھی، وہ اپنی بیوی کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس سے زیادہ ایک عورت کیا مانگ سکتی ہے؟ اس سوال کا مناسب جواب کانتا رہتی تو دیتی۔ ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی تھی؟ اس میں مجھے تو نہیں، کسی دوسرے آدمی کو بھی کم ہی شبہ ہوتا، لیکن اس کمی کی تعریف میں نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کمی ایک دن اتنا مضبوط ہو جائے گی کہ خودکشی کی طرف راغب کر دے گی۔ میرے کہنے کا خلاصہ یہ کہ زندگی میں بہت سی الجھی ڈور ملتی ہے، جو کسی خاص اصول کے تحت سلجھایا نہیں جا سکتا۔ اتنی دیر تک اپنے بارے میں کچھ کہنے کا لالچ برداشت کرتا رہا، لیکن یہ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے تجسس کو حل کرنا ہی پڑے گا۔ میرے ساتھ کام کرنے والے ایک صاحب نے بہت ڈھکی چھپی زبان میں لکھا ہے کہ بیجو کانتا کے ٹریجڈی ناٹک میں ولن کا کردار میرا ہی تھا۔ ڈھکی چھپی زبان میں لکھا ہے کہ بیجو کانتا کے ٹریجڈی ناٹک میں ولن کا کردار میرا ہی تھا۔ اس چالاک ساتھی کے دماغ میں بات کہاں سے آئی ہے وہی جانتے ہیں۔ یہ الزام ان کے گندی نفسیات کا تعارف کراتا ہے۔ کانتا سے میری گہری دوستی ضرور تھی، لیکن بیجو سے دوستی اس سے بہت زیادہ پرانی اور اتنی ہی پاک تھی۔ اپنے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آج جو شخص یہ سمجھتے ہیں کہ میں بیجو کے ساتھ غداری کر سکتا ہوں، وہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں۔ اس درد کے واقعے کو میں اور نہیں بڑھاؤں گا، ایک بار پھر اتنا ہی کہوں گا کہ کانتا کی زندگی پاک تھی، نہیں تو شاید ان کی بے وقت موت نہیں ہوتی۔ شاید کہتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی بات یقینی طور پر کہنا مشکل ہے، بے حد مشکل۔ تو یہ تھا آج کا افسانہ، پھر آؤں گا اگر خدا لایا، ایک اور افسانہ سناؤں گا۔